अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, गवादर पूरी दुनिया का एक नुक्ताए इत्तसाल भी बन सकता था और यूं लगता है कि दुनिया में उभरने वाले दो ब्लॉक्स के दरमियान ये नुक्ताए इख्तलाफ भी बनकर रह गया है। गवादर आज़ाद दुनिया की तरफ खुलने वाली और वसी और ईज़ दुनिया की तरफ खुलने वाली चीन की एक अहम खिड़की है, जिसने पाकिस्तान के लिए भी बहुत से मौक़े और इम्कानात पैदा किए हैं। चूँकि दुनिया का एक बाअसर मगरबी ब्लॉक जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा है, वो चीन को महदूद करना चाहता है। वो चीन को अपनी हदूद के अंदर जो जोग्राफियाई हदूद हैं उन तक महदूद करना चाहता है। सो इस पॉलिसी के तहत गवादर भी अमेरिका और पूरी मगरबी दुनिया के निशाने पर है। गवादर पोर्ट और सी पैक के दूसरे मंसूबे इस ब्लॉक को की आंखों में खार की तरह खटक रहे हैं, खार की तरह चुभ रहे हैं। इन मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए एक मिलिटेंसी खड़ी की गई और इन्हें नाकाम बनाने के लिए बाज़ाब्ता फंड्स मुख्तस किए गए। फिर यहाँ लोकल एक जो उजरती कातिल है या उजरती एक साहूकार है उसको तैयार किया गया, यानी भारत को पूरी तरह लेस करके वसाइल के साथ, दलाइल के साथ और सी पैक और गवादर पोर्ट को रोकने के लिए हर सहूलत के साथ लेस करके मैदान में उतारा गया। सो यूं ये गवादर एक शहर नहीं है, ये उभरती हुई या उभरने वाली नई सर्द जंग का एक न्यूक्लियस है, एक मैदान है, एक जहान है। तो इस गवादर में आज 28 दिन से कम अज़ कम एक एहतजाजी तहरीक चल रही है। मुहय्यर अकूल किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, यानी जिनमें लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बेसाख्ता वो दुनिया के मीडिया को, ज़राए अबलाग को अपनी तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान में इस कदर बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना, इकट्ठे होना, धरना देना, वो कल्चर अब रहा नहीं। अगर किसी दौर में था तो कमज़ोर हो गया है, लेकिन गवादर में ये हैरत अंगेज़ मनाज़र देखने को मिल रहे हैं कि लोग बिल्कुल हशरातुल अर्ज़ की तरह, यानी चींटियों की तरह अपने बिलों से, अपने घरों से, अपने ठिकानों से निकल कर इस एहतजाज में शरीक हैं। इन्हें गिनना मुश्किल है, इनकी कुव्वत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इस तहरीक में एक सॉफ्ट स्पोकन सी शख्सियत उभर कर सामने आई है, जिनका नाम मौलाना हिदायतुर रहमान है, जिनके इडियम्स बहुत नरम हैं, जिनके मुतालिबात बहुत नरम हैं, जिनका रवैया बहुत सुलह जुयाना और मुसालिहाना है। और वो एक जज्बात की एक आतिश फिशा पे बैठ के एक बंदे का इस अंदाज का लबो लहजा बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ लगती है, क्योंकि गवादर में, बलूचिस्तान में बड़ी मेहनत के बाद, साल की मेहनत के बाद, वसाइल के बाद एक जज्बात का एक आतिश फिशा, जज्बात की एक दलदल और एक वॉल्केनो बनाया गया है। और उस जज्बात की उस लहर पर इस वक्त अगर कोई सवार है तो वो एक नरम खू किस्म की शख्सियत है, एक सुलहजू किस्म की शख्सियत है, जो अपने मुतालिबात बहुत ढंग के साथ पेश कर रहे हैं। और उनके मुतालिबात भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। वो सिर्फ छोटे छोटे मुतालिबात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ इंतज़ामी मामलात से है, वहाँ की मुश्किलात से है। चेक पोस्ट हैं,
وہ ٹرالر مافیا جو وہاں جو سمندری حیات ہے اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اپنا ایک مافیا کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں، جس سے وہاں لوکل جو لوگ ہیں جن کا رزق روزگار صدیوں سے اور نسلوں سے اس کام سے وابستہ ہے، ان کے روزگار پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ چین کے ساتھ جو ایران کے ساتھ جو ان کا ایک روایتی تجارتی تعلق ہے، ایک سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں کچھ اپنے لیے رعایتیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ جن سے ریاست کی انا مجروح ہوتی ہو، جن سے ریاست کی ناک کٹ جانے کا اندیشہ ہو، نہ ان کا لب و لہجہ اتنا سخت ہے، اس قدر سخت ہے کہ جس کا ذکر ایک بار عمران خان نے اپنے ایک جلسے میں کیا تھا پی ٹی ایم کے حوالے سے، جو وہاں اٹھی تھی مطالبات لے کر، انہوں نے اس بات کی اشارہ دیا تھا کہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات جائز ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں وہ بات بھی نہیں ہے کہ جائز مطالبات بہت اچھے انداز سے، سلجھے ہوئے انداز سے، نپے تلے انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور ایسے مطالبات بھی پیش نہیں کیے جا رہے کہ جو انہونی ہو، جو بہت مشکل ہوں، جن کے لیے ریاست کو بہت زیادہ وسائل فراہم کرنے کی ضرورت اور مجبوری ہو۔ اس طرح گوادر میں چلنے والی یہ جو تحریک ہے، جس میں خواتین ہزاروں کی تعداد میں نکل آئی ہیں اور وہ دھرنے میں بیٹھی ہیں، بچوں کی ریلیاں ہوئی ہیں، خواتین کی ریلیاں ہوئی ہیں، پبلک کی ریلیاں ہو رہی ہیں، اور تاحد نگاہ لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تشدد پر آمادہ نہیں ہیں، وہ فساد پر آمادہ نہیں ہیں، وہ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے انتظامی معاملات اور مطالبات کی حمایت کر رہے ہیں۔ اچھا ہوا وزیر اعظم عمران خان نے اس کا نوٹس لیا، لیکن یہ بات نوٹس تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ نوٹس کے بعد اب ان کے مطالبات کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ مولانا ہدایت الرحمان جو اس تحریک کے مرکزی کردار ہیں اور قیادت کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت معنی خیز بھی ہے کہ سی پیک سے ابھی تک ہمیں چیک پوسٹوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں کی سڑکوں پر ٹائلیں لگا دیں یا یہاں کی سڑکوں پر آپ سونا بچھا دیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وہاں کا ایک جائز اور جینون مطالبہ ہے، جو وہاں کے نوجوان کو ایک ان کے لیے ذہنی ٹارچر کا باعث بنتا ہے۔ چیک پوسٹیں فطری سی بات ہوتی ہے، جب ایک باہر کا آدمی ایک مقامی نوجوان سے، مقامی شہری سے اپنے گھر جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، ہسپتال جانے کے لیے جب اس کی شناخت پریڈ کرتا ہے، ہر وقت اس کی شناخت پوچھتا ہے، تو ایک اینگر پیدا ہوتا ہے، ایک غصہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر والا آ کے مجھے یہاں مجھ سے میری شناخت پوچھتا ہے بار بار۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حل کی جا سکتی ہیں، اور اچھا ہوا کہ ریاست نے اس کا نوٹس لے لیا۔ یہ گرے ایریا ہے۔ گرے ایریا اس معنی میں ہے کہ اس پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کوئی اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک پرامن تحریک کے ساتھ اگر آپ اچھے انداز سے ڈیل نہیں کرتے، اگر آپ اچھی بات اور سلجھے ہوئے انداز سے مکالمہ کرنے والوں کے ساتھ مکالمہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، جس کو پھر زیادہ سخت گیر عناصر پر کرتے ہیں، اور یوں پھر آپ کا جو پاؤں ہے وہ ایک دھاگے میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ پھر باقی آپ کا جو ٹائم ہے اور وسائل ہیں اور قوت ہے، وہ پھر اس دھاگے سے اپنا پاؤں چھڑاتے ہوئے ضائع ہوتا ہے۔ یعنی جو کام آپ بہت آسانی سے کم وسائل میں آج کر سکتے ہیں، وہ آپ کو 2 سال کے بعد پھر بہت وسائل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو پی ٹی ایم کی تحریک تھی، جو چلی تو ایک کراچی میں ایک قتل کے ایک ماورائے عدالت قتل کے ایک واقعے سے شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں یہی اندازہ ہوا کہ یہ بالکل ایک دوسری ڈائمنشن میں چلی گئی، ایک دوسرے رخ میں چلی گئی۔ پھر اس جن کو بوتل میں واپس بند کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے، بڑی محنت کرنا پڑی۔ اگر کراچی میں ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم کا ظہور اسی طرح کچھ مطالبات کی بنیاد پر ہوا، لیکن جب وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے یا ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو پھر اس کے بعد وہ بوتل کا جن ایسے نکلا کہ آج تک وہ بوتل میں پوری طرح بند نہیں ہو سکا۔ یہی ہوتا ہے، یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اور گوادر سینسٹیو علاقہ ہے،
جس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں، اور جہاں بدامنی پیدا کرنے کے لیے اور جہاں لڑائی لڑنے کے لیے باقاعدہ ایک اعلانیہ کوشش ہو رہی ہے، اعلانیہ طور پہ اس کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، اس کے لیے اتھارٹیز بنائی گئی ہیں، ادارے بنائے گئے ہیں، اس کے لیے پورا ایک بیانیہ تیار کیا گیا ہے، تو ایک ایسی جگہ پہ گرے ایریا فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سہولت کاری کر رہے ہیں کہ نرم الفاظ میں بات کرنے والوں کی مطالبات نہ مانے جائیں، تو پھر سخت گیر لوگ آئیں، پھر کبھی بندوق بھی درمیان میں آ جاتی ہے، اور وہاں تو پہلے سے ہی بندوق موجود ہے، رنگ برنگی عسکریت وہاں موجود ہے جو ریاست کو چیلنج کرتی رہی ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتی رہی ہے۔ گو کہ اب افغانستان کا بیس کیمپ ختم ہونے سے ان کی پوزیشن، ان کی حیثیت کچھ کمزور ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ علاقہ جو ایک دور میں ہم استعمال کرتے تھے روس کے حوالے سے، جب وہ سوویت یونین تھا، تو اس کی جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے لیے ایک انگریزی کا ایڈیم استعمال کیا جاتا تھا کہ انڈر بیلی، سافٹ انڈر بیلی، یعنی جو پیٹ کا نرم حصہ ہے نچلا، وہ جہاں دشمن زیادہ قوت سے حملہ کر سکتا ہے، نرم پیٹ کی ایک اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس وقت، اس دور میں۔ تو تقریباً گوادر جو ہے یہ بالکل ایسے ہی پاکستان کا اور چائنا کی بھی اگر بات کی جائے ایک نرم پیٹ ہے کہ جہاں ہٹ کر سکتا ہے دشمن، جہاں اس کے منصوبے کے مخالف جو ہے وہ وار کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک ذہن موجود ہے، ایک ری ایکشن موجود ہے، وہاں ایسا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں پورا ڈھانچہ موجود ہے عسکریت کا، شدت پسندی کا، تو وہاں حملہ کرنا، اور وہ ایک گیٹ وے ہے، چونکہ آپ نے دنیا کی طرف نکلنا ہے تو اسی راستے سے نکلنا ہے، تو وہ اسے بالکل نقصان پہنچانے کے لیے اور اسے گھیرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر سکتا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے، کیونکہ گوریلا وارفیئر میں ہٹ اینڈ رن کا ایک اصول ہوتا ہے، اور وہاں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، گوریلوں کو، وہاں مزاحمت کرنے والوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ 2012 کا سال تھا کہ جب ایشیا ٹائمز نے اسی گوادر کے بارے میں، جب یہاں کام ہو رہا تھا ڈیولپمنٹ کا، اور بڑے ایک مضمون میں، طویل مضمون میں لکھا تھا کہ کچھ طاقتوں نے گوادر کو پاکستان اور چین کا گرم آلو بنا دیا ہے، کہ جنہوں نے منہ جلنے کے خوف سے اس آلو کو پھینک دیا ہے۔ اس وقت کام بند ہو چکا تھا، چونکہ بہت زیادہ وہاں شدت پسندی تھی، مسلح تحریکیں وہاں ہٹ کر رہی تھیں، مزدوروں کو کر رہی تھیں، انجینئرز کو کر رہی تھیں، حملے کر رہی تھیں، کانوائز پہ حملے کر رہی تھیں، تو تقریباً وہ کام جو ہے اس وقت بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اور وہاں سے وہ جو مشینری تھی وہ بند کر دی گئی تھی یا ہٹائی جا رہی تھی، تو اس پر پھر اسے گرم آلو کہا گیا تھا ایشیا ٹائمز کی طرف سے، بڑا اہم مضمون تھا۔ تو آج بھی اگر یہ قوتیں جو ابھی بھی فساد پر آمادہ ہیں اور جن کو آپ سپیس نہیں دے رہے مختلف حوالوں سے، اور جمہوریت کانفرنس میں نہ جا کر اور ایبسلوٹلی ناٹ کی پالیسی اپنا کر، تو وہ پلٹ کر اس نرم پیٹ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ سو اس سے پہلے کہ یہ زخم جو ہے یہ ناسور بن جائے، یہ زخم اس طرح ادھڑ کر رہ جائے کہ اس پہ پھر جو فساد کی مکھیاں ہیں وہ بھن بھنانا شروع کر دیں اور یہ خراب ہو جائے، اس سے پہلے جائز مطالبات کو، اچھے لہجے کو قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ یہی تاریخ کا سبق ہے، اور پاکستان میں یہی جو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہاں بہت سے معاملات کو جنہیں اچھے انداز سے سلجھایا جا سکتا تھا، وقت گزاری کی پالیسی اور نظر انداز کرنے کی پالیسی کی وجہ سے ان زخموں کو ناسور میں بدلا جاتا رہا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔